बहावलपुर के सहराई इलाकों में रेत के टीलों और झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ एक पुराना गांव था, जिसका नाम शायद ही अब किसी को याद हो। इस गांव से कुछ फासले पर एक वीरान रास्ते के किनारे एक सदियों पुराना पीपल का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। इस पीपल के दरख्त के नीचे एक पुरस्कार कब्र थी, जिसके बारे में गांव वालों में बहुत सी खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। इस कब्र का खौफ इतना गहरा था कि दिन की रोशनी में भी कोई इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। खास तौर पर चांद की पहली तारीखों में, जब चांद की हल्की सी रोशनी पूरे माहौल को पुरस्कार रंग देती, तो गांव वाले कहते कि एक बदरू इस कब्र पर पहरा देती है। और ये बदरू कहाँ से आती है कोई नहीं जानता, लेकिन वो वहां पर बैठी सफेद लिबास में बहुत से लोगों को दिखती थी, जिसको देखकर लोगों के दिलों में बहुत ज्यादा खौफ भी था। लोग बहुत ज्यादा डरते थे कि ये कब्र न जाने किसकी है। वो कब्र एक पुरस्कार कब्र के नाम से मशहूर थी। कोई भी रात के वक्त उस कब्र के करीब नहीं जाता था। जब चांद की तारीखें अंधेरी होती थी, जब चांद की आखिरी तारीखें होती थी, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ खौफनाक आवाजें सुनाई देती थी। किसी से मध्यम की, जिस तरह से कोई मध्यम सी आवाज में वहां पर मातम करता है, जिस तरह से कोई मध्यम सी सरगोशी में वहां पर बैठा रोता रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी। इसी तरह से अगर कोई भूला भटका उस कब्र के करीब से गुजरता, तो इसके साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आते। किसी को अचानक सर्द हवा का झोंका महसूस होता, किसी को वहां से कुछ सरगोशियां सुनाई देती, और कभी कभी ऐसा लगता कि कोई नादीदा कुव्वत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को ये भी लगता था कि जिस तरह से वहां पर कोई उनके पीछे चल रहा है, एक सरसराहट जो उनके पीछे अक्सर दौड़ा करती थी, लेकिन पलट कर देखने पर कोई भी नहीं होता था। गांव के पुराने बुजुर्ग इस कब्र के बारे में बताते थे कि ये किसी ऐसी रूह की कब्र है जिसे चैन नहीं मिला, इसलिए वो इस कब्र पर भटकती रहती है। और इसका खौफ का आलम यह था कि गांव के बच्चे भी शाम होते घरों में दुबक जाते। कोई भी चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना होता, वो इस वीरान रास्ते पर जाने की जुर्रत ना करता। एक दिन गांव का एक नौजवान और निडर लड़का, जो इन कहानियों को सिर्फ वहम समझता था, जब भी उस कब्र का जिक्र आता तो वो कहके लगाकर हंसने लगता और कहता कि तुम लोगों ने फजूल में वहम बनाया है। मैंने कई बार लोगों को उस तरफ जाते देखा है, मैंने बहुत से लोगों को वहां पर रात के वक्त भी गुजरते देखा है। तो क्या वो बदरू सिर्फ हमें ही नजर आती है? भला जाकर पता तो करो। दूसरे गांव के बहुत से लोग भी उस रास्ते से गुजरते हैं। मेरे अपने दोस्त अक्सर उस रास्ते से गुजरते हैं और उस कब्र को भी देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी ऐसी कोई कहानी नहीं बताई जो हमारे गांव में हर जुबान पर एक नए नए अंदाज में सुनाई देती है। ये सब तुम लोगों की तोहमात और बातें हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता। तो गांव के सभी लड़के उसकी बातें सुनकर हंसते और उससे कहते कि अगर तुम इतने बहादुर हो तो तुम वहां पर रात गुजार कर दिखाओ। अगर तुम्हारे लिहाज से वहां पर कुछ भी नहीं है और वो ना ही पुरस्कार कब्र है, तो क्यों ना तुम वहां पर एक रात गुजारो। तो जिस पर हमेशा वो यही जवाब देता, हाँ क्यों नहीं। अब जब भी चांद की पहली तारीखें आएंगी, मैं वहां पर जाकर रात गुजारूंगा और मैं देखूंगा कि भला वहां पर कौन सी ऐसी कब्र है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वहां पर एक बदरू नुमा औरत दिखाई देती है। उस कब्र को लेकर लोगों के दिलों में इतना खौफ था कि रात के अंधेरे में जब उनके घरों की रोशनियां जलती थीं, तो खौफ के मारे लोग बाहर भी नहीं थे निकलते, इसलिए कि कहीं वो बदरू चलती हुई घरों की उन रोशनियों की तरफ ना आ जाए। बहुत बार गांव की सुनसान गलियों में भी कोई अजनबी आहट महसूस हुई। कभी ऐसा लगता कि कोई पाँव में पायल पहने छन छन करता गांव की वीरान गलियों में रात के पिछले पहर में भटकता है। कभी ऐसा लगता कि जिस तरह से हवा के दोष पर एक मध्यम सी आवाज गूंजती है, जिस तरह से कोई
گنگنا رہا ہو، لیکن وہ آواز اتنی اجنبی ہوتی کہ کبھی کانوں کے قریب آتی تو کبھی دور چلی جاتی، یہاں تک کہ رات کی گہرے سناٹے میں کسی جانور کی آواز بھی نہ سنائی دیتی۔ وہ خاموشی اتنی پرسرار ہوتی کہ سننے والے اپنے دل کی دھڑکن سے بھی ڈر جاتے، لیکن کوئی بھی اتنا بہادر نہیں تھا جو نکل کر دیکھ سکتا کہ وہ آہٹ کس کی ہے، وہ قدموں کی چاپ کس کی ہے جو ان سنسان ویران گاؤں کی گلیوں میں اتنی رات کو بھٹک رہی ہے۔ کیا یہ وہی بدرو تھی جو اس قبر کے پاس بیٹھتی تھی اور رات کے پچھلے پہر میں اس قبر سے ہٹ کر گاؤں کی گلیوں میں بھٹکتی تھی کہ شاید اسے کوئی ایسا مل جائے جو اس کا شکار بنے؟ ایسی بہت سی کہانیاں تھیں اس گاؤں کے لوگوں کی زبانی جو دوسرے لوگ سنتے تھے اور کانپ اٹھتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ایک واحد گاؤں تھا جہاں کوئی بھی چوکیدار پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس پرسرار پیپل کے درخت کے نیچے بنی قبر کے خوف سے کوئی چوکیدار وہاں پر پہرا دینے نہیں آتا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی اس علاقے میں پہرا نہیں دیں گے جہاں پر وہ پرسرار قبر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پرسرار بدرو، وہ بھٹکتی بدرو ہمیں اپنا شکار بنا لے۔ ایک دوسرے گاؤں کے آدمی نے بتایا کہ رات پچھلے پہر میں جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اسے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے کوئی پاؤں میں پائل پہنے چن چن کرتا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے پیپل کے درخت کو کراس کیا تو چھن چھن کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو قبر کے قریب سفید لباس میں ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو اس قبر کے پاس ایک دیے کو جلا رہی تھی۔ اس نے دیے کی لو جلتی دیکھی تو خوف کے عالم میں وہاں سے بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ آدمی دوبارہ کبھی بھی اس گاؤں کی طرف نہیں آیا۔ گاؤں کا وہ لڑکا جو ان قصے کہانیوں کو محض مذاق سمجھتا تھا، ایک دن اس نے سبھی گاؤں والوں کو کہا کہ میں وہاں پر رات گزاروں گا اور میں بتاؤں گا کہ اس پرسرار قبر کی کیا حقیقت ہے، بھلے وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو وہاں پر بھٹکتی ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اپنی زندگی کو اس خطرے میں مت ڈالو ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ رات ہوئی تو وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلا، اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان اور ایک چادر لے کر اس پیپل کے درخت کے نیچے جا بیٹھا جہاں پر وہ پرسرار قبر تھی۔ رات کے پچھلے پہر میں وہاں سے کچھ آوازیں گونجیں، سبھی گاؤں والے اس کی خیریت کی دعا مانگ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو وہ لڑکا واپس نہیں آیا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے ہمت کر کے اس قبر کی طرف جا کر جب دیکھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لڑکا قبر کے بالکل پاس بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے ایسے آثار تھے جو اس کی روح میں اتر چکے تھے۔ اسے گاؤں والے فوری طور پر اٹھا کر لے گئے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکا بنا کچھ بولے ہی دم توڑ گیا۔ اس کی موت کی کوئی ظاہری وجہ بھی سمجھ نہیں آئی، مگر ہر کوئی سمجھ گیا کہ اسی بدرو نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اس واقعے کے بعد اس قبر کا خوف گاؤں میں مزید گہرا ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی کوئی شخص اس پرسرار قبر کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ لوگوں میں یہ کہانیاں دور دور تک پھیل گئیں۔ اتنا خوف پھیلا کہ شام کے بعد نہ تو اس گاؤں میں کوئی آتا تھا اور نہ ہی کوئی جاتا تھا۔ سب کو یہی خوف رہتا تھا کہ اگر ہم لوگ اس گاؤں سے نکلے یا اس گاؤں میں آئے تو کہیں ہمارا آمنا سامنا اس بھٹکتی بدرو کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اس نوجوان کی موت کے بعد تو مانو جیسے پورے گاؤں میں رات ہوتے ہی موت جیسی خاموشی چھا جاتی تھی۔ کوئی بھی وہاں پر باہر دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جس گھر میں وہ لڑکا رہتا تھا اس گھر کے باہر سے کسی عورت کے ماتم کرنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گاؤں والے بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہاں پر تو وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا اور وہ لوگ بھلا رات کو کیوں روئیں گے۔ سب کو ایسا لگا کہ اللہ نہ کرے گاؤں میں لگتا ہے کوئی دوبارہ دم توڑ گیا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ہمت کر کے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو کھول کر اور دروازوں سے اور گھروں کی چھتوں سے جھانک کر جب اس گھر کی جانب دیکھنے لگے تو اس گھر میں گہرا سناٹا تھا۔ وہاں پر کسی کے رونے کی آواز نہیں تھی،
وہ گھر تو اندھیرے میں اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر وہ رونے کی اور ماتم کرنے کی آوازیں کہاں چلی گئیں؟ گاؤں والوں کے دلوں میں خوف اور بھی گہرا ہو گیا۔ کوئی بھی اب کسی بھی آواز پر اٹھ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اب گاؤں والے اس حد تک خوفزدہ ہو چکے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی کی مدد لینی ہوگی، اس طرح سے تو ہماری زندگی بالکل ہی اجیرن ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے تلاش شروع کر دی کہ کسی ایسے بزرگ کو تلاش کیا جائے جو ہمارے گاؤں میں آ کر اس پرسرار قبر کے راز سے پردہ اٹھائے، جو ہمارے گاؤں کو اس خوف سے آزادی دلا سکیں، ورنہ اس خوف کے ساتھ گھٹ گھٹ کر ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ آج ایک لڑکے کی موت واقع ہوئی ہے، کل کو کسی اور کا بھی نمبر آ سکتا ہے، کیونکہ رات کے پچھلے پہر میں اب وہ گاؤں کی گلیوں میں بھی آ کر رونے لگی ہے۔ پہلے اس کے رونے کی آوازیں صرف اور صرف اس پرسرار قبر تک ہی محدود تھیں۔ اسی تگ و دو میں گاؤں والے دوسرے گاؤں میں بھی گئے۔ آس پاس کے گاؤں میں جا کر ان لوگوں نے کسی بزرگ کی تلاش جاری کر دی، تو لوگوں کو پتا چلا کہ ایک بہت ہی نیک بزرگ ہیں، اللہ کے پرہیزگار، جو ایسی روحانیت رکھتے ہیں کہ وہ اندیکھی وجود، اندیکھی قوتوں کے ساتھ بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ وہ بھوت، پریت، جنات، چڑیلوں، آفتوں سے بھی ہم کلام ہو کر ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان پر اپنا کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ان کو قید یا آزاد بھی کر سکتے ہیں، کسی انسان پر ان کے ہوئے ہوئے بسیرے کو بھی ہٹا سکتے ہیں۔ تو سبھی ان کے گھر جا پہنچے، ان کو جا کر اپنی مصیبت سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہماری مدد کریں۔ ہمارے گاؤں میں بہت سے چھوٹے بچے، بہت سے ایسے بھی بزرگ لوگ ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ خوف کے مارے رات کو انہیں کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ ہمیں یہ خوف گھیر کے رکھتا ہے کہ کہیں رات کے پچھلے پہر میں ہم لوگ نکلیں گے تو وہ بھٹکتی بدروح ہمیں اپنا نشانہ نہ بنا لے۔ تو ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ میں ضرور آپ لوگوں کے گاؤں میں آؤں گا اور میں آ کر دیکھوں گا کہ بھلے وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جس نے پورے گاؤں کو اتنا ڈرا کے رکھا ہے۔ پھر ایک دن ان نیک بزرگ کا اس گاؤں میں آنا ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں کی پریشانی سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو ضرور حل کریں گے۔ بزرگ نے اس قبر کے پاس جا کر پورا جائزہ لیا، کچھ دیر وہاں پر پڑھائی کی تو کچھ معاملات ان کی سمجھ میں آئے۔ انہوں نے سبھی گاؤں والوں کو کہا کہ مجھے یہاں پر 40 راتوں کا ایک چلا کاٹنا ہوگا، اس کے بعد ہی اس پرسرار قبر کی حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، اور اس پر پہرا دینے والی وہ مخلوق اگر چاند کی پہلی تاریخوں میں میرے ہوتے ہوئے بھی یہاں پر آئی تو اس سے بھی میرا آمنا سامنا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سبھی لوگوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی زندگی کو کسی نقصان میں ڈالیں۔ وہ اتنی ظالم مخلوق ہے، اس نے ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کی بھی جان لی ہے جو رات گزارنے وہاں پر گیا تھا۔ ہم آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اپنی جان کو نقصان میں ڈالیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، میں جو ارادہ کر چکا ہوں میں اللہ کے حکم سے اسے پورا کروں گا۔ 40 دن تک بزرگ نے اس پیپل کے درخت کے نیچے قبر کے پاس ذکر و اذکار کیے۔ راتوں کو گاؤں والوں کو وہاں سے عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، خوفناک چیخیں تو کبھی ہولناک ہنسی، لیکن بزرگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے۔ 40ویں دن جب چلا مکمل ہوا تو بزرگ نے گاؤں والوں کو بلایا۔ سبھی گاؤں والے ان کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بزرگ اتنے اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ اس بدروح کے ہاتھوں بھی بچ کر آ گئے، وہ بدروح جو کسی کو زندہ چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ پھر ان بزرگ نے بتایا کہ یہ قبر کسی عام انسان کی قبر نہیں ہے، جس قبر کے اوپر یہ بھٹکتی بدروح رات کو پہرا دیتی ہے، یہ کسی دور میں ایک جادوگر کی قبر ہے۔ کسی دور میں ایک جادوگر تھا جس نے یہاں پر جادو کا عمل کیا۔ اس جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے اس بدروح کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور الٹا اس بدروح کا خود ہی شکار ہو گیا۔ بزرگ نے مزید بتایا، میں نے اس بدروح کو اسی پیپل کے درخت پر قید کر دیا ہے، اب یہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن چاندنی راتوں میں خاص طور پر چاند کی پہلی تاریخوں میں اس درخت سے ایک خوفناک ہنسی سنائی دے گی جو اس بدروح کی قید کی نشانی ہے۔ آج بھی بہاول پور کے اس گاؤں میں
وہ پیپل کا درخت موجود ہے اور آج بھی چاندنی راتوں میں، خاص کر کے نئے چاند کی پہلی تاریخوں میں، اس درخت سے ایک پرسرار اور خوفناک ہنسی کی گونج سنائی دیتی ہے جو اس بدرو کی قید اور اس کے خوفناک ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ گاؤں والے اب بھی اس ہنسی کو سنتے ہیں اور وہیں سے گزرتے ہوئے خوف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ بدرو اب کسی کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ لیکن ان کے دلوں میں آج بھی اس پرسرار بدرو کا خوف ہے۔ وہ قبر وہیں پر موجود ہے۔ اس قبر کے قریب جانے کی کوئی بھی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ گاؤں والوں کو آج بھی اس لڑکے کی موت یاد ہے جو وہاں پر پرسرار طور پر مارا گیا تھا۔ اس کے بعد اس قبر کے پاس کوئی بھی بدرو یا کوئی بھی عورت دکھائی نہیں دی۔ لوگوں کے دلوں میں یہ تسلی تو ہو گئی کہ ان بزرگ نے آ کر اس کو قید کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں کی گلیوں میں رات کے وقت وہ پرسرار آہٹیں اور قدموں کی چاپ بھی نہیں سنائی دی۔ جو کوئی بھی اپنے پاؤں میں وہ پائل پہنے چھن چھن کر کے پھرتا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے گاؤں میں کسی چوکیدار کو رکھ سکتے ہیں۔ پھر گاؤں والوں نے مل کر ایک چوکیدار کو وہاں پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چوکیدار بہت ہی زیادہ نڈر انسان تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس گاؤں میں پہرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب چوکیدار وہاں پر پہرا دیتا تھا تو چوکیدار کہتا تھا کہ مجھے کوئی بھی وجود وہاں پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب بھی میں ان گھروں سے ہوتا ہوا اس پرسرار پیپل کے درخت کی جانب دیکھتا ہوں یا اس کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایک بھیانک ہنسی گونجتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس درخت پر بیٹھی کوئی اندیکھے وجود کی صورت میں ایک عورت ہنستی ہے۔ وہ ایک ایسا وجود ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی آواز مجھے دیکھتے ساتھ ہی گونجنے لگ جاتی ہے۔ سبھی گاؤں والوں نے اس چوکیدار سے کہا کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس پیپل والے درخت کے قریب نہیں جاؤ گے۔ وہاں پر اس قبر کے پاس کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ قبر کسی جادوگر کی ہے، جس جادوگر نے اس بدرو کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہی بدرو جو وہاں پر کسی کو آنے نہیں دیتی تھی، وہی بدرو جو ہمارے گاؤں میں بھی بھٹکتی تھی۔ تمہیں بہت منع کیا کہ اس طرف مت جاؤ، تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن جو ہی میں ان گھروں سے ہو کر خالی راستے پر آتا ہوں تو ایک اندیکھی قوت، ایک ایسی کشش مجھے اس طرف مڑنے پر مجبور کرتی ہے جیسے کوئی مجھے وہاں سے پکار رہا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم میرا ساتھ نہیں دیتے اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ تھامے مجھے اس طرف لے کر جا رہا ہے، اور میں بنا سوچے سمجھے وہاں پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور لالٹین سے اس درخت کو دیکھنے لگتا ہوں۔ جو ہی اس درخت پر میری لالٹین کی روشنی پڑتی ہے، وہی بھیانک ہنسی گونجنے لگ جاتی ہے، جسے سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ پھر چوکیدار کو منع کیا گیا کہ کوئی بھی تمہیں پکارے یا کوئی بھی تمہیں اس طرف بلائے تو اس طرف مت جانا۔ چوکیدار وہاں پر پہرا دیتا تھا۔ اب گاؤں میں بہت ہی زیادہ سکون کی فضا تھی۔ لوگ بے فکر ہو کر اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ وہ خوفناک راتیں گزر گئی تھیں۔ چوکیدار کی ایک آواز گونجتی تھی جو رات بھر اپنی لاٹھی لیے اس زمین کے اوپر لاٹھی کو مار کر یہ بتاتا تھا کہ میں باہر پہرا دے رہا ہوں۔ جب بھی طوفانی بارش کی رات ہوتی تو اس درخت پر گونجنے والی وہ ہنسی پورے گاؤں کو ایک بار پھر سے سناٹے میں بدل کے رکھ دیتی۔ بادل گرج رہے ہوتے اور اس پیپل کے درخت کے اوپر اس بدرو کے کہکے گونج رہے ہوتے۔ کوئی بھی بارش کے موسم میں اس درخت کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ بھلے وہ قید ہو چکی تھی، لیکن اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں اب بھی راج کرتا تھا۔ یہ اس پرسرار قبر کی کہانی تھی جو بہاول پور کے اس پرانے گاؤں میں ایک قدیم اور پرانے پیپل کے درخت کے نیچے تھی، جس کی مالک ایک بھٹکتی بدرو تھی۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آتی ہے تو چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی سبسکرپشن سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔